अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से। QWS का तरबियती इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ। हमारे मौल्लिम मोहतरम ज़ुबैर शबीर साहब हमारे साथ आज हैं, और आज का उनका जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि हम सिर्फ अपने मुल्क में देखें, हम अपने माशरे में देखें, पूरी दुनिया में देखें, तो एक फसाद किसी कैफियत बर्पा है। और इस फसाद में अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने सोच समझ के अपने कदम उठाने हैं। हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो हमारे पास जो रास्ते नजर आते हैं, जो हम देखते हैं, एक रास्ता इल्म का होता है। इंसानियत की बका के लिए इल्म की अहमियत बहुत है। और एक रास्ता कुव्वत का हमें नजर आता है, जो कि हम देख रहे हो। जी, इन दोनों रास्तों में अब हमें देखना है कि हर रास्ते के क्या क्या पहलू हैं, क्या चीजें हमें उनके बारे में समझनी है, और हम जब अपनी जिंदगी में फैसला करें तो किस तरह से इस सारी मालूमात को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी के हर मामले को तय करें कि हमें किस सिमत में जाना है। क्योंकि हर सिचुएशन की डिमांड फर्क होती है, और हर चीज का इस्तेमाल उसको सही बनाता है। इल्म भी एक ताकत है, कुव्वत भी एक ताकत है। उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। इंसानियत की बका के लिए इन दोनों का क्या रोल है, आज हम जुबैर शबीर साहब से इसके बारे में तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का जुबैर साहब। आज जज़ाकल्लाह। का सेशन आपके सामने थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आप प्लीज आगाज कीजिए। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने फरमाया है कि अ, हमें ये देखना होगा कि इंसानियत की बका जो है ये इल्म में है या कि ये कुव्वत में है, कि इल्म और कुव्वत की जंग में आखिरकार फतह जो है वो किसे नसीब हो। तो बात ये है जी कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कुरान करीम में ये दोनों जो सलाहियतें हैं इनका बहुत मकामात पर जिक्र आया है। और बाज़ औक़ात तो यूँ मालूम होता है कि जैसे ये दायां बायां हाथ है, कि जैसे कि दायां बाएं का मुआविन है और बायां जो है वो दाएं का मुआविन है। लेकिन कुरान करीम कहीं कहीं मकामात पर एक अजीब उसलूब इख्तियार करता है। और वो उसलूब जो है वो अगर जिन जिन कौमों को या इनफरादी तौर पर जिन अशखास को ये बात समझ आ जाए कि ये जो कुरान करीम का उसलूब है किसी भी बात को बयान करने का, वो हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर डालता है। तो आज हम इल्म ही को लेकर बात करेंगे और उसके साथ क़ुव्वत को भी डिस्कस करेंगे। तो इल्म और क़ुव्वत, पहली बात तो ये है जी कि मैं समझता हूँ कि इंसान पर जो अल्लाह का करम और फज़ल है वो इतना अजीम है, इतना बड़ा है कि उसने इंसान को इल्म अता किया है। उसने इंसान को इल्म अता किया है। तो आप ये देखिए कि जो इब्तिदा है, इब्तिदा में एक हसीन इत्तेफ़ाक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि हमारी बात के अंदर जो है वो दिलचस्पी पैदा हो जाए। कि आप देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से जब बात शुरू होती है एज़ ए इंसान, पहला इंसान कि जिससे मुकालमा हो रहा है, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक तो ये चीज़ भी मैं साथ-साथ बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह हैं, तो हज़रत आदम भी कलीमुल्लाह हैं। तो पता चला कि कलीमुल्लाह 2 हैं। तो पहले जो हैं कलीम जो हैं जिन्होंने कलाम किया है वो हज़रत आदम हैं। तो हज़रत आदम का जो कलाम है अल्लाह ताला के साथ वो बड़ा अहम है। उसकी इब्तिदा जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इब्तिदाई मामला जो अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि जब हुक्म हुआ कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बना रहा हूँ, तो मलाइका से कहा गया कि आप उसे सजदा करें। तो जब उन्होंने अपनी तक़दीस और अपनी अपनी इबादत सामने पेश की, तो तक़दीस और इबादत ठीक है, ये सारी चीज़ें सर आँखों पर, लेकिन अल्लाह ने जिस चीज़ को अहमियत, इंतहाई अहमियत का हामिल समझा और वो अर्ज़ भी किया, फ़रमाया भी अल्लाह ताला ने कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो मालूम हुआ कि ये जो जानना है और ये जो ना जानना है, ये बहुत अहम नुकात हैं कि जिसमें जानने वाले और ना जानने वाले इन दोनों को देखा जाएगा।
تو پتہ چلا کہ جو پہلے مکالمے کے اسلوب طے پائے ہیں وہ علم کی بنیادوں پر ہیں، اور اسی علم کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا، تو وہاں پر جو پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے آدم کے حوالے سے، کہ ہم نے آدم کو جو پہلی عنایت ہماری ہوئی ہے حضرت آدم پر، وہ علم کی عنایت ہوئی ہے، کہ ہم نے انہیں وہ صلاحیت عطا کی کہ جس میں وہ کسی بھی چیز کو ڈسکور کرنے، اور ڈسکور کرنے کے بعد اسے نام دینے کی صلاحیت ہم نے حضرت آدم کو دی ہے، اور نام دینے کے لیے اس کی جانکاری کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ورڈ جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں، اور یہاں سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے جسے قرآن کریم لے کر آتا ہے، کہ علم کی نئی دنیا ہے، جہاں پر اب علم کا آغاز ہوا جاتا ہے اور اس کا نفاذ ہوا جاتا ہے انسانوں پر۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت آدم سے لے کر بیچ میں تقریباً 25 جو انبیاء اور رسول کی بات آتی ہے، جو قرآن کریم جن سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب آتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آیا ہے تو فرمایا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں مقامات جو ہیں ان میں بنیادی چیز جو ہے وہ لرننگ ہے، وہ علم ہے، وہ سیکھنا ہے۔ جو ان دونوں میں سملیرٹی ہے، دونوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہاں پر جو چیز برقرار رہی کہ جو انسان کو شاہکار بنانے میں اور انسان کا کردار بنانے میں استعمال ہوئی ہے، وہ علم ہے اور وہ لرننگ ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر علم آدم الاسماء کلھا کے الفاظ، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بات آئی، فرمایا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لرن جو ہے وہ آپ نے لرننگ کرنی ہے، سیکھنا ہے، آپ نے قراءہ کرنا ہے آپ نے، تو یہ ایک حسین امتزاج ہے۔ تو اس چیز کو آج ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ قوت کے بغیر جو ہے وہ یہ دنیا نہیں چل سکتی، یہ دنیا کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ قوت کے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں فتح جو ہے وہ قوت کی ہوگی، اور جہاں پر قوت ہوگی، محض قوت، علم کے بغیر محض قوت، وہاں پر جو تعلیم یافتہ لوگ پیدا ہوں گے وہ مقدس قاتل ہوں گے۔ یہ الفاظ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے پاس محض قوت ہوتی ہے، جو محض قوت کے ذریعے سوچتے ہیں، جو محض قوت کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں جہاں پر علم کا فقدان ہوتا ہے، وہاں علم کے جو لوگ، عالم لوگ جن کو نام نہاد علماء کہا جاتا ہے، یا پروفیسرز کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کہا، یا جو بھی ڈگریز دی جاتی ہیں ان کو، وہ بڑے مقدس قاتل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بذریعہ علم انسانیت کی بقا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، تو وہ ہر چیز کو قوت کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی قرآن کریم کی طرف۔ تو میری درخواست ہوگی آپ کے سورہ نمل جو کہ 27 کی 39 اگر آپ نکال لیجئے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سورہ نمل آیت نمبر 39۔ جی، یہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا عرش جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ اس گفتگو کے ضمن میں یہ چیز ساری پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر دو حسین اتفاق آپ کے سامنے آئیں گے کہ ایک طرف قوت کا مظاہرہ ہے اور پھر دوسری طرف دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عفریت من الجن، کہا ایک دیو نے جو کہ جنوں میں سے تھا، انا اعطیک به قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو پہلا دعوے دار ہے، ان کے پاس انہوں نے جو اپنی دو صلاحیتیں پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو میں قوی ہوں، بہت طاقتور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امین ہوں۔ تو ان دو صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ اپنے مقام سے نہیں، آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے پہلے، یعنی کہ جو ایک پورا ٹائم ہے کہ آپ جب تک یہاں اپنے مقام پر بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، جو بھی ٹائم ہے، اس سے پہلے پہلے میں وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔
تو یہ جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ جو ہے یہ قوت پر مبنی ہے، کہ وہ قوت کیا ہے، کس طرح کی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو قوی امین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگلی آیت کے اندر دیکھیے، فرمایا قال الذین عنده علم من الکتاب، یہ اگلی آیت آپ دیکھ لیجیے، اور پھر کہا اس شخص نے جس کے پاس عنده علم من الکتاب، کہ اس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، کتاب میں سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بہت سے ایک کتاب، علوم کی کتاب ہے، بہت سے علوم کی کتاب ہے، کہ جس میں اس کتاب میں سے ایک علم لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ لا تعداد ہے، اس علم کے جو پارٹیشنز ہیں، جو سیشنز ہیں، وہ الگ الگ ہیں، ان کے پارٹس الگ الگ ہیں۔ تو وہ قرآن بتا رہا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، کہ انا اعطیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ آئے، مطلب پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ تو یہاں پر جو اتنا بڑا دعویٰ یا اتنی بڑی بات جو کی گئی ہے وہ قرآن کریم میں پیش کیا ہے کہ قال الذین عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم یہاں پر اس آیت کے سامنے ہم انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آنے والے ادوار میں، اور ظاہر ہے سابقہ میں بھی، لیکن ہم لوگوں کے لیے آنے والے ادوار میں علم کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر اہم، اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہماری نسل کو یہ چیز معلوم نہ ہوئی تو یقیناً ہم ضالین میں سے ہو جائیں گے، اگر ہمارے پاس علم نہ ہوا۔ اس کو آپ بھی دیکھیے کہ قرآن علم و قوت میں اعتدال قائم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ علم اور قوت کے درمیان اعتدال قائم کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ ذرا اس آیت پر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوت کی لگام جو ہے وہ علم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ قرآن کا یہ انداز آپ دیکھیے کہ وہ قوت کی لگام جو ہے وہ علم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی، کہ ایک طرف قوت کا اظہار ہے، امانت کا اظہار ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے اپنی آپ کی آنکھ، آپ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو لے آؤں گا۔ اچھا جی، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو ہے وہ آیت اگر ہم لے لیں، سورہ نجم آیت نمبر 53 کی 5، اب یہ آپ دیکھ لیجیے کہ علمہ شدید القوہ، کہ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی، زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قوت جو ہے وہ علم میں سما سکتی ہے، ایک قوت والا جو ہے وہ علم میں سما سکتا ہے، لیکن جو علم ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ قوت کے اندر سما جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جو حسین لطیف انداز ہے جو قرآن کریم کا، وہ یہ ہے کہ علمہ، یہ سکھایا ہے، علمہ شدید القوہ، تو پتہ چلا جو قوت ہے وہ سمٹ آئی ہے علم کے اندر۔ لیکن آپ قرآن کریم کو جب دیکھیں گے تو تمام تر قوتیں جو ہیں وہ ضم ہوتی ہیں علم کے اندر، علم کہیں قوتوں کے اندر ضم اس انداز میں نہیں ہوتا کہ جس طرح قوت جو ہے وہ علم کے اندر ضم ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ قوت علم میں سما سکتی ہے، جبکہ علم جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ قوت کے اندر سما جائے، کیونکہ علم جو ہے وہ بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے کہ وہ اس میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم ایک اور آیت اگر لے لیں، سورہ سبا آیت نمبر 34 کی 26 اگر ہم نکال لیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہوگی۔ ایک چیز جو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی فتوحات، علم کی فتوحات ہم نے دیکھی ہیں صدی کے اندر، 19ویں صدی کے اندر جو چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ علم کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آنکھیں جو ہیں وہ کسی کی ہیں، وہ کسی اور کو دے دی گئیں، کسی اور کو لگا دی۔ دل کسی کا ہے، وہ کسی اور کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ اسی طریقے سے گردے کسی کے ہیں، وہ کسی اور کے اندر انسٹالڈ ہیں، وہ کسی اور کے اندر لگ چکے ہیں، پیوند کاری ہو چکی ہے۔ یہ تمام تر اعضاء جو ہیں، جسمانی اعضاء، یہ تمام تر فتوحات کہ جس میں کسی ایک انسان کی زندگی کو آسان کر دیا جائے،
یا جتنے بھی مشترکہ انداز میں جتنے بھی فوائد حاصل کیے جائیں، یہ تمام تر فتوحات جو ہم نے حاصل کی ہیں کہ آج زمین پر بیٹھے ہم سیاروں کی سیر کر رہے ہیں، آج ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تواصل کرتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں، یہ تمام تر فتوحات جتنی بھی ہیں، تو اللہ نے اپنی دو صفات پیش کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ فتح جو ہے وہ انہی کو حاصل ہوگی جن کے پاس علم ہوگا۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیے آیت کہ یہ آخر میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہ وہ فتاح ہے، کھولنے والا ہے، اور علیم ہے، علم والا ہے۔ آپ یہ کمال دیکھیے کہ وہاں پر اس نے اپنی دو صفات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ یہ تمام تر فتوحات جو ہیں وہ انہی کو نصیب ہوں گی کہ جن کے پاس علم ہوگا۔ علم کے بغیر جو ہے یہ تمام تر فتوحات جو ہیں وہ ناممکن سی لگتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور آیت بھی لے لیتے ہیں کہ یہ 96 کی 3 اگر ہم لے لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا وربک الاکرم، لرن کریں آپ کہ آپ کو نوازا جائے، آپ کو دیا جائے، آپ کی تکریم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا آپ قراء کریں گے، جتنا آپ لرن کریں گے اللہ کی طرف سے، اتنا کرم آپ پر ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ فضل اور کرم میں یہ فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جہاں پر جو مہربانی کسی مشکل یا مشقت کے بعد آتی ہے اسے فضل کہا جاتا ہے، اور جب کوئی مہربانی بغیر کسی مشروط، کوئی شرط نہیں ہے، آپ کو آسانی سے حاصل ہو گئی ہے، وہ کرم کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اقرا وربک الاکرم، کہ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ عزتیں دینے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا ہم سیکھیں گے اتنا ہم پر کرم ہوگا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتی ہے، ہمارے سامنے ہم نے پڑھی بھی ہے، کہ جس میں فرمایا گیا ہے اصحاب کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک جو ہیں وہ ان کی چھت ہیں، ایک فرش ہیں، ایک دیوار ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو فرمایا کہ علی جو ہیں وہ باب العلم ہے، باب العلم ہے۔ تو پتہ چلا کہ ٹھیک ہے، یہ پورا شہر جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، یہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں، لیکن اگر ایک صرف دروازہ بند کر دیا جائے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے کہ جس قوم پر باب العلم بند کر دیا جائے۔ اس قوم کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے کہ جس پر باب العلم بند کر دیا جائے۔ تو ہمیں جو بتایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جتنی تعلیمات ہیں، بے شک حضرت ابوبکر صدیق کی تعلیمات بھی کمال، صورت، جمال پر مبنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، کوئی ان میں وہ تفریق نہیں ہم کر رہے، لیکن یہ بتانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ دیکھیے جو خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو باب العلم ان کو فرمایا گیا ہے، وہ باب العلم وہ کون سا باب ہے جو ہم پر بند ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ وہ ہمارا علمی معیار یا ہمارے ہاں جو تعلیمی جو سٹیٹس ہے ہمارا اس وقت دنیا کے سامنے، یہاں سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر وہ باب کھلا ہے، اور جنہوں نے وہ باب کھولا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر یہ باب جو ہے وہ بند ہو۔ تو سوائے افسوس کے اور سوگ کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اللہ کرے کہ یہ باب العلم جو ہے وہ ہم پر کھلے، اور وہ علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، اور یقیناً تمام صحابہ نے اسی کتاب کریم کی طرف رجوع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کریم کی طرف رجوع کیا ہے، حضرت علی نے اسی کی ترجمانی کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی ترجمانی کی، حضرت عثمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جتنے بھی ہیں رضی اللہ عنہم، جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ بتائی کہ
عرض ہماری یہ ہے کہ علم جو ہے یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت کی لگام ہے۔ قوت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قوت جو ہے وہ علم میں سما سکتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ قوت میں سما جائے۔ ایک تو یہ چیز، اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی آیت ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو کہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو قلم کا تصور آتے ہی جو ایک پین ہمارے دماغ میں آتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی قلم ہی ہے، لیکن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمیں علم کے حوالے سے یہ جو قلم کا علم ہے، یہ جو قلم ہے، اس کے حوالے سے جب تک ہمیں تقلیم کا نہیں پتہ ہوگا، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ تقلیم کیا چیز ہوتی ہے، اس وقت تک ہمیں علم کا نہیں پتہ چلے گا۔ تقلیم کہتے ہیں کسی دو چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کا ہنر، دو چیزوں کو الگ کر کے ان کے درمیان تمیز، ان کے درمیان جو ہے ان کو سپلٹ کرنا، کلاسیفائی کرنا، یہ تقلیم ہے۔ تو ایک آنکھ جو ہے وہ رنگوں کو دیکھتی ہے، ایک آنکھ ہے جبکہ وہ 7 مختلف رنگوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ ہرا ہے، یہ کالا ہے۔ تو وہ جو ایک آنکھ ایک رنگ کو دوسرے رنگ سے مختلف کر رہی ہے، یہ آنکھ کی تقلیم ہے، یہ آنکھ کی کلاسیفیکیشن ہے، یہ آنکھ کی تمیز ہے جو اللہ نے اس کو سکھائی ہے۔ اسی طریقے سے کان جو ہے یہ آوازوں کے درمیان تقلیم کرتا ہے، یہ آواز فلاں کی ہے، یہ آواز فلاں کی ہے، یہ آواز فلاں کی ہے۔ اسی طریقے سے ناک جو ہے وہ خوشبوؤں کے درمیان تمیز کرتا ہے، تقلیم کرتا ہے، یہ خوشبو گلاب کی ہے، یہ بوتیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسی طریقے سے زبان جو ہے وہ تقلیم کرتی ہے الفاظ کے درمیان اور ان کے مخرج کے درمیان، ان کی ادائیگی کے درمیان تقلیم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عقل جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان تقلیم کرتی ہے۔ قلب جو ہے وہ کذب اور صدق کے درمیان تقلیم کرتا ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ تقلیم کرتی ہے، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا قلم ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ وہ قلم ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، تو اس قلم کو ایجاد ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، اس سے پہلے انسان کے اللہ بڑا عادل ہے اور انتہا درجے کا عادل ہے، اور جو قسط کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے، وہ انسان کو یکساں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہو، پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بتدریج یہ صلاحیت، یہ ہنر دیتا ہے کہ وہ تمیز کرنا سیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ تقلیم کرتی ہے، اس کے کان تقلیم کرتے ہیں، اس کی ناک تقلیم کرتی ہے، وہ تفریق کرنا جانتی ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہاں صرف سکھانا جو ہے وہ قلم کے ہی ذریعے ہے۔ وہ قلم جو ہے یہ اس کو ایجاد ہوئے تھوڑا سا وقت ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور ان پڑھ لوگوں کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں قلم نہیں پکڑا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ قلم انسٹال کیا ہے، یہ انسٹالڈ ہے، اور یہ قلم جو ہے، یہ تقلیم جو ہے، یہ انسان کو تمیز سکھاتی ہے کہ وہ جان سکے، پہچان سکے، تفریق کر سکے، فرق جان سکے، تاکہ وہ اس کتاب کریم، اس فرقان حکیم، اس کتاب، یہ جو فرقان کرتی ہے، جو بتاتی ہے آپ کو کہ یہ کون سی چیز جو ہے یہ حق پر ہے اور کون سی جو ہے یہ باطل ہے، کون سی چیز ہے جو سچائی پر مبنی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ قراء جو ہے وہ پڑھ، اپنے عام جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ لرن ہے، سیکھنا ہے، تو سیکھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا، اور خلق الانسان من علق، اور انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ تعلق سے ہوئی ہے، علق سے ہوئی ہے، جو کہ جونک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو جو 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 ماں کے پیٹ میں ایسے ہی لٹکتی ہے جیسے جونک ہے، انسان کی تخلیق جس طے پاتی ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ جو ہینگنگ پوزیشن کے اندر ہے وہ معلق اس کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کا ہینگنگ پوزیشن کے اندر۔ تو یہ بھی ایک تعلق ہے، اور پھر یہ بھی ایک تعلق ہے کہ رب نے یہ بتایا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو تربیہ میں
رب کی صفت کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ متعلق ہے. اللہ جب اپنی وحدت کی بات کرتا ہے، اپنی احدیت کی بات کرتا ہے، تو وہاں اللہ کا لفظ لے کر آتا ہے. لیکن آپ جب رب کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ مشترکہ جمع کے انداز میں بات کرتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر ربوبیت کے اندر آپ زمین میں دیکھیں گے کہ ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ معلق ہے. تو یہ کتنا بڑا علم ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اقرا وربک الاکرم، کہ آپ لرن کیجئے اور آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا عزتوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. تو انسان کا لفظ استعمال کر کے یہ تمام مذہبی گفتگو سے اس چیز کو آزاد کر دیا قرآن کریم نے. اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ بھی پتہ چلا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن میں جاننے کے لیے دو لفظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے عارف، یعرف کے لفظ آتے ہیں، اور ایک لفظ آتا ہے علم، علیم. تو علیم میں اور یعرف میں، یہ عارف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جزوی طور پر جانتے ہیں تو آپ عارف ہوتے ہیں، جب آپ اسے کلی طور پر جانتے ہیں تو آپ علیم ہوتے ہیں. اللہ عارف بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ عارف کے درجے پر ہے. عارف کے درجے پر، جہاں جتنا بھی انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ عارف کے درجے پر ہی رہا ہے. وہ اپنے مخصوص دور میں مخصوص علم ہی حاصل کر سکا ہے. پورے طور پر تمام علم کو کلی طور پر اگر کوئی جانتا ہے تو وہ ہمارا رب ہے. تو یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے جی. اور ایک اور چیز جو میں بتاتا چلوں ساتھ میں، کہ علم آدم الاسماء کلھا میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کل کا لفظ قرآن کریم کے اندر آئے گا، وہاں بات جو ہے وہ کسی بھی علم کو کلیتاً پیش کرنے کی بات ہوگی. کلھا میں اللہ جو ہے وہ کلیتاً کسی بھی چیز کو پیش کرتا ہے، وہ کلیتاً اس کا احاطہ رکھتا ہے، اس پر پاور رکھتا ہے، اس پر دسترس رکھتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو پتہ چلا کہ وہ کل پر کلیتاً جو ہے وہ دسترس رکھتا ہے، قدر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. تو وعلم آدم الاسماء کلھا میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے آدم کو یہ نام دیے ہیں، تو یہ نام ایسے نہیں تھے کہ بس یہ محض نام تھے، بلکہ ہم نے اسے یہ کلیے دیے ہیں کہ جن کلیات کو استعمال کرتے ہوئے وہ جس چیز کو زندگی کے اندر ڈسکور کرے گا اسے نام دیتا چلا جائے. تو اللہ کریم ہمیں ہمیں موجودہ دور اور ہمارے اپنے پیمانے کے مطابق علم عطا فرمائے، تاکہ ہم انسانیت کے لیے جو ہیں وہ نفع بخش ہو سکیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علم جو ہے وہ بہت زیادہ مقدم ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بڑی بعض اوقات مصیبت بن جاتی ہے کہ ہم نفاذ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ علمیت جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو جو ہے وہ بہت کبھی کبھار جو ہے وہ، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کریم اتنا علم عطا فرمائے کہ جتنا ہمارے پیمانے ہیں اور جس کو ہم اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ دکھا سکیں اور بتا سکیں. تو اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے. اللہ آپ کو علم النافع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے قوت اور علم کا جو ایک کمپیرزن کیا ہے فرق فرق آیتوں کے ساتھ، اس سے ایک بہت اچھی ایک سامنے ایک پکچر آ جاتی ہے کہ کس طرح سے قوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کو پہچانا گیا ہے کہ اس سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر علم کا ریفرنس دے کر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ علم کے اگر دائرے کے اندر رہ کر قوت کا استعمال ہوگا تو وہی قوت جو ہے وہ جس طرح آپ نے اس کو کہا کہ لگام کے ساتھ ہوگی، ورنہ پھر قوت جو ہے وہ ہر ڈائریکشن کے اندر نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی قوت ملتی ہے جس کو بھی ملتی ہے تو ایک خدا خوفی کہ اس میں سے انسان جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے آگے جواب دینا ہے اللہ کو، تو قوت کا پھر بے دریغ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ حد قائم کرنا کہ کتنا استعمال کدھر تک کرنا چاہیے اور کتنا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ فائدہ تو دیتی ہے قوت ہر چیز کو منظم کرنے میں، ہر چیز کو ایک طرح سے آگے بڑھانے میں وہ فورس بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن کس قسم کی فورس، وہ علم کیا اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ علم کے ساتھ اور دینی علم کے ساتھ قرآنک علم، جس طرح آپ نے کہا کہ ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے،
وہ مورل کمپس ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے کہ قلم کے ساتھ، تکلیم کے ساتھ وہ اس کو فرق پتہ چل جاتا ہے، اور وہ سیکھ لیتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز زیادتی میں جا رہی ہے، کس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں آگے لے کے جانا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں جزاک اللہ، 3 باتیں آپ نے کی ہیں، ان میں ایک چیز جو آپ نے فرمائی ہے نا کہ پہلی بات، جو سب سے پہلی بات جو آئی تھی کہ یہ اپنے ظرف کے مطابق، اللہ ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق، تو اسی لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ ربی زدنی علما۔ اگر وہاں پر ہوتا کہ ربی ضفنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما، اب اضافے میں اور زیادہ میں قرآن کریم فرق کرتا ہے، تو جو زیادہ ہوتا ہے نا جی، یہ پیمانے کے اندر ہوتا ہے، یہ ظرف کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں علم عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمارے ظرف، ہمارے پیمانے کے مطابق، جو چیز پیمانے کے اندر رہتی ہے نا جی، وہ بچ جاتی ہے۔ جو چیز پیمانے سے باہر نکلتی ہے، جو چھلکتی ہے، وہ وہ نہیں بچتی۔ تو اللہ نے ایک تو ہمیں یہ بتا دیا، دوسرا جو قوت اور علم کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف کے اندر بھی یہ ایک رنگ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہاں جو زلیخا ہے وہ قوت استعمال کر کے انہیں بھیج رہی ہیں جیل کے اندر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علم کے ذریعے جیل سے رہا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے قرآن کی سمجھنے والی۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ نفاق کے حوالے سے، تو کیا یہ ایک نظام ہے؟ بالکل یہ ایک نظام ہے۔ ہم انفرادی طور پر ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ لینے والے بہت زیادہ ہیں، دینے والے بہت کم ہیں، لیکن جب دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں تو لینے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ہر بندہ جو ہے وہ، ابھی مثال کے طور پہ ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم سارے لوگ جو ہیں وہ 1-1 لاکھ جمع کریں اور دیں، تو وہ ظاہر ہے اگر سارے دینے والے آ جائیں تو پھر شاید ہر بندے کو 1,000 دینا پڑے، کیونکہ لوگوں کی تعداد دینے والوں کی زیادہ ہو جائے گی، یوں برڈن کم ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے لیے مصیبت بنتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جسے قرآن کریم کا نظام سمجھ آ جاتا ہے، ایک تو یہ اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ قرآن صدقے اور زکوٰۃ کے درمیان کیا ڈفرینس کرتا ہے، کہ نفق کے دونوں طریقے ہیں، کہ نفاق آپ نے دینا ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دینی ہے، صدقہ دینا ہے تو کیسا دینا ہے۔ اب یہاں پر ایسے مکسچر ایک بن گیا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں تفریق کرنا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، اپنا مال، اپنا حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو تو قرآن کریم ایک نظام کے تحت لے کر آتا ہے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ تسلیم اور تقسیم کے قانون پر پورا پورا اترتا ہے۔ پورے قرآن کریم کی، میری اپنی تو جتنا ناقص علم میرے پاس ہے شاید کسی کے پاس نہیں ہے، تو میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق یہ دیکھا ہے کہ پورا قرآن کریم جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تسلیم و تقسیم کی بات ہے، اور یہی وہ تقسیم ہے جس کی نفق کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ ہمیں دینا ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو ماننے والوں میں سب سے پہلی صلاحیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ لینے والے نہیں ہوتے۔ تو جہاں سارے دینے والے آ جائیں وہاں ایک نظام پھر قرآن کریم دیتا ہے، جس کی مثال ہم سورہ المعون کے اندر بھی دے چکے ہیں، کہ معون ایک تو وہ کہا جاتا ہے وہ بڑا برتن یا وہ بڑا تھال کہ جس میں 10-15 لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ عرب آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی شادیوں میں وہ لوگ بڑے تھالوں میں کھانا کھاتے ہیں، 10-15 لوگ اکٹھے بیٹھ کر، اسے بھی معون کہا جاتا ہے۔ اور معون فوارے کو بھی کہا جاتا ہے، فوارے کو اس لیے کہ اس کے نیچے تعاون اکٹھا ہوگا، معاونت کے ساتھ وہ فوارہ جو ہے اس پانی کو بلند کرے گا اور انہی لوگوں کے اوپر شاور کر دے گا۔ تو یہ جو ایک 3D اکنامیکل سسٹم قرآن کریم پیش کرتا ہے، اسی کی طرف انشاءاللہ تعالی ہماری بھی پوری بھرپور کوشش ہے کہ ایک تربیت کے بعد جب ہمارے پاس اللہ کرے کہ ہمیں وہ نفوس حاصل ہو جائیں کہ جو امین ہوں، جو صادق ہوں انشاءاللہ تعالی، جو باکردار ہوں، تو ان لوگوں کے ذریعے ایسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ لیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر ایک وقت آئے کہ ہمارے معاشرے میں بھی زکوٰۃ یا صدقے لینے والے لوگ جو ہیں وہ نہ ہوں۔ تو یہ دوار کو ہم نے دیکھے ہیں، اور آج دوسری قوموں نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں۔ تو بے شک قرآن کریم تو نظام کی بات کرتا ہے جی، اور اس پر انشاءاللہ ہم کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ صاحب۔
جی شکریہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز پوچھ لیجیے. میں نہیں. ایک بات کہنا میرے چاہتی ساتھ. ہوں، بلکہ کوشچن ہی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے اگر کسی سفر پہ جانا ہے اور ہم لوگ ڈیسٹینیشن جہاں پہ ہم نے جانا ہے ہم چوز کرتے ہیں سلیکٹ کر کے، پھر ہم اسی بس میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. تو اسی طرح ہم اگر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی بس میں بیٹھ جائیں اور ہمیں جانا ہو کہ کراچی جانا ہے ہم نے، تو لیکن ہم غلط بس کو چوز کر لیتے ہیں یا ہم بغیر سوچے سمجھے کسی بھی بس پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، ہم کبھی بھی اپنی جو منزل ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس کا کیا اسلام کے متعلق اسی طرح ہے کہ جیسے ہم اسلام کو ہم پہلے چوز کریں سلیکٹ کرتے ہیں، یہ سارے مذہب دیکھتے ہیں کہ کون سا مذہب سب سے بہترین ہے، پھر ہم اس کو چوز کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ڈیسٹینیشن تو ہماری الحمدللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک لے کے جائے. لاسٹ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہی پوائنٹ ہے کہ جنت. اور انشاءاللہ ہم سب اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی منزل تک خیریت سے پہنچائے اور ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم وہاں پہ پہنچے. اور یہ صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایگزامپل میچ کر رہی ہے اس بات سے؟ بتائیے گا پلیز. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے جو فرمایا ہے وہ آپ کا سوال بالکل درست ہے جی. بس اس میں تھوڑی سی چیز میں جو بات آپ کی ہے وہ درست ہے، بس تھوڑی سی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک زمانہ گزرا کہ جس میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے جنت مل جائے، جنت مل جائے. تو لیکن جب میں نے قرآن کریم میں ایک آیت پڑھی نا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے تو جنت چاہیے، لیکن مجھے تو اللہ سے بہت کچھ چاہیے، لیکن میرے اللہ کو مجھ سے کیا چاہیے. تو یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس کے بعد نا مجھے سمجھ آ گئی ایک بات، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہ اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ اللہ ہماری رضا چاہتا ہے کہ ہم راضی ہو جائیں. تو پھر میں نے اس دن کے بعد سے نا اپنے اللہ سے جنت نہیں مانگی، پھر میں نے اپنے رب کی رضا مانگی، اور میں کہتا ہوں کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تمام جنتیں میرے رب کی رضا کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو اس دن کے بعد پھر میری دعا کرنے کا انداز جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. اس سے پہلے تو میری بھی دعائیں یہی ہوتی کہ اللہ جنت الفردوس میں میرے والدین کو، اب اپنے والدین کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اے میرے رب کریم آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور اسی طریقے سے رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم رب کے ساتھ راضی ہوں. تو بس یہ اتنی سی بات میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا تھا. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ جب تک ہم سفر اور آوارگی کو نہیں سمجھیں گے اس ٹائم تک ہم کبھی منزل پر نہیں پہنچیں گے. سفر جو ہوتا ہے اس میں منزل متعین ہوتی ہے، سلیکٹڈ ہوتی ہے، جبکہ آوارگی میں انسان چلتا بھی زیادہ ہے، تھکتا بھی زیادہ ہے، اور اس میں کوئی منزل بھی نہیں. تو بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، ہم سے ہی چلنا چاہیے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو آج کا سیشن پھر ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں جی. آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا ماشاءاللہ لیکچر ہمیشہ کی طرح بہت ہی ایک ذہن کے اندر جو ہے نا ایک روشنی کی طرح سوچ کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے، اور آپ کی ہمارا جو ایک دیکھنے کا سوچنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ ہمارے علم بہت میں بھی شکریہ. اس طرح اضافہ کرنے کا، اور آپ سب جزاک ممبرس کا شکریہ. آج کا سیشن یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں جی. اللہ حافظ.